शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू करने से पहले मामूल की तरह अपने इर्द गिर्द आयतल कुर्सी का हिसार बांध लीजिए और कमरे की लाइट्स ऑफ हैं तो ऑन कर लीजिए। सिलसिला शुरू करते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी का। आज की पहली खौफनाक कहानी रहीम शेयर कर रहे हैं। रहीम कहते हैं, मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करना चाहूंगा। हम लोग मियाँ वाली में रहते हैं तो वहां पर पहले मैंने शहर में एक वर्कशॉप बनाई। वहां पर और भी वर्कशॉप्स थी तो वहां पर मेरे पास इतना खास काम नहीं होता था। फिर मैं अक्सर किसी और लोकेशन पर वर्कशॉप की तलाश में रहता था। हम लोगों के शहर से बाहर जो हाईवे थी वहां पर कोई वर्कशॉप नहीं थी। अक्सर वहां से लोगों को आना पड़ता था, कभी मोटरसाइकिल लेकर, कभी रिक्शे लेकर। अगर उनकी गाड़ियां हाईवे पर खराब हो जाती थी तो उन लोगों को आना पड़ता था। मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं हाईवे की तरफ अपनी वर्कशॉप बनाऊं। वहां पर तो मेरी इकलौती वर्कशॉप होगी और जो भी कोई होगा, किसी की गाड़ी खराब होगी या कोई मसला होगा, कोई पंचर वगैरह होगा तो सब मेरे पास ही आएंगे। मैंने अपने अब वालिदैन से, घर वालों से इस बारे में जब मशवरा लिया तो उनका भी ये कहना था कि ये बात बिल्कुल ठीक है और बड़ी फायदेमंद बात भी है। मैंने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर कोई खास दुकान तो थी नहीं। हाईवे के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर दुकान होती। मैंने कुछ पैसे लगाकर वहां पर जिनकी वो जगह थी पहले उनसे सारी इजाजत ली। इसमें कुछ हिस्सा ऐसे लोगों का था उस जगह पर जो हमारी जान पहचान वाले थे। उनसे भी मैंने इजाजत ली, कुछ उनको जो उसका किराया बनता था वो भी दिया। उन लोगों ने मुझे वहां पर एक वर्कशॉप बना दी। सरसरी सी थी, बहुत बड़ी वर्कशॉप नहीं थी। ईंटों की, मिट्टी की एक वर्कशॉप मेरी बन गई। मैंने शुक्र अदा किया। वहां पर मैंने अपना सारा सामान शिफ्ट किया। वहां पर जैसे ही मेरी वर्कशॉप बनी मेरे तो दिन ही बदल गए। आते जाते कोई ना कोई गाड़ी पंचर हो जाती थी, कोई ना कोई मोटरसाइकिल खराब हो जाता था। बहुत से लोगों के साथ मामलात हो जाते थे। कभी कोई छोटा मोटा मसला हो जाता था तो लोग मेरे ही वर्कशॉप पर आते थे। कभी किसी के टायर में जैसे वो हवा फिल करनी होती थी तब भी सारे मेरे पास ही आते थे। तो मैंने शुक्र अदा किया कि मेरा ये जो कदम था ये खराब नहीं हुआ। वहां पर अक्सर मैं एक दो दफा जब विजिट करा था तो वहां पर आगे दूर दराज एक बस्ती भी हुआ करती थी। मेरी वर्कशॉप से देखने पर वो उनके मकान दूर से दिखाई देते थे। वहां से भी कभी कभार लोग आ जाया करते थे। मेरा दिल भी लग गया, रौनक भी रहती थी, शोर शराबा भी रहता था। दिन भर गहमा गहमी, गाड़ियों के हारन, बसों के शोर। मेरा टाइम अच्छा गुजर रहा था। जैसे ही शाम होती थी, रात होती थी तो वो जगह कुछ वीरान सी महसूस होती थी। जाहिर सी बात है, आसपास कोई और दुकान नहीं थी, आसपास कोई और घर नहीं था, आसपास मेरे अलावा कोई और होता नहीं था। उस अकेले हाईवे पर वीरानों के साथ साथ एक मेरी ही वर्कशॉप थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मेरी वर्कशॉप ही सिर्फ उस वीरान रास्ते पर है और कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बहुत देर देर से बसें और गाड़ियां गुजरा करती थी तो कभी कभी मैं बैठा बोर भी हो जाता था। फिर मैंने अपने घर से एक पुराना रेडियो स्टेशन लिया। वो रेडियो मैं वहां पर चलाकर सुना करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज से तकरीबन 25-26 साल ये पुरानी बात है। उस वक्त मोबाइल इतने ज्यादा नहीं थे, हम लोग रेडियो ही सुना करते थे। तो रेडियो पर कोई ना कोई प्रोग्राम लगाकर मैं सुन लिया करता था। मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही था। मामूल के मुताबिक बहुत सी गाड़ियां मेरे पास से गुजरी भी, कुछ ने काम भी करवाए, मोटरसाइकिल भी आए, गुजर गए। जैसे ही शाम हुई, रात ढली, बहुत वीराना सा महसूस होने लगा। सन्नाटा, कोई गाड़ी गुजर ही नहीं रही थी, ना कोई बस ना कोई गाड़ी। ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे इस रास्ते को भूल गए हैं। जबकि तो एक चलता रोड था और इतनी आसानी से तो ये वीरान होता भी नहीं था।
میں اپنی ورک شاپ میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ میں نے ریڈیو چلایا ہوا تھا اور اس پر میں پرانے گانے سن رہا تھا۔ معمول کے مطابق میری ورک شاپ ایک بہت بڑے درخت کے سائے میں ہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، دور سے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، کسی گاڑی کے انجن کی آواز آ رہی تھی۔ ٹائم جب میں نے دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ مجھے لگا کہ میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں آج، گاڑیوں کے انتظار میں، کسی اور سواری کے انتظار میں، کسی اور جیسے یہاں سے لوگ گزرتے ہیں ان کے انتظار میں، مجھے تو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ پھر مجھے لگا کہ اب کوئی گاڑی قریب آ رہی ہے، شاید کسی کو کوئی کام ہو تو وہ کر کے میں نکل جاؤں گا۔ میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا، اس لیے مجھے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار تو میں ورک شاپ 12 بجے تک بھی کھلی رکھتا تھا، کیونکہ نائٹ ٹائم میں بھی ایسے بہت سے ڈرائیور گزرتے تھے جو مجھے کہتے تھے کہ تھوڑی دیر تک اپنی ورک شاپ کھلی رکھا کرو، ہمیں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے 11 کا ٹائم ہوا، وہ ابھی تک گاڑی کی آواز آ رہی تھی اور حیرت کی بات تھی وہ گاڑی ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ ابھی میں اٹھ کر باہر دیکھنے آیا تو کیا دیکھتا دور سے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ آتے آتے وہ گاڑی میری ورک شاپ سے تھوڑی دور کھڑی ہو گئی۔ کالے رنگ کی کار تھی، کالے ہی شیشے تھے۔ اس گاڑی پر جو کوئی بھی تھا ہارن بجاتا ہی جا رہا تھا۔ اب کسی بھی دکان کے آگے، ورک شاپ کے آگے اگر کوئی گاڑی رکتی ہے تو اگر وہ ہارن دیتے ہیں تو اس کا یہی سگنل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا تھا، نہ گاڑی کا کوئی شیشہ کھول رہا تھا، بس ہارن پر ہارن بجائے جا رہا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، میں اپنی دکان سے باہر نکلا، میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی کون ہے، کیا بات ہے؟ کوئی آگے سے مجھے جواب نہیں آیا، نہ کسی نے کوئی میری بات کا جواب دیا۔ میں نے ہاتھ بھی ہلائے، خیر پھر ہارن بجنے لگے۔ میں چلتا چلتا اس کار کے قریب جانے لگا۔ جب کار کے قریب گیا ابھی بھی ہارن ہی بج رہے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی کار دیکھی تھی جس کی ونڈ سکرین کا کلر بھی کالا ہی تھا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ساری گاڑی اتنی کالی کیوں ہے؟ ابھی بھی وہ ہارن ہی بجا رہا تھا۔ میں نے شیشے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، اندر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے گاڑی کا جو ڈرائیونگ سیٹ تھی اس کی ونڈو کو جیسے کھولا وہ کھل گئی۔ جب وہ کھلی اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری روح تک نے اس کو جیسے ڈرا کے رکھ دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی، دونوں فرنٹ سیٹس خالی تھی، سیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں نے پیچھے جھانک کر دیکھا پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، گاڑی مکمل طور پر خالی تھی۔ میں ایک دم چونک کے پیچھے ہٹا کہ یہ ممکن کیسے ہے، گاڑی خالی کیسے ہو سکتی ہے اور گاڑی چلا کون رہا تھا، یہاں تک لے کر کون آیا؟ میں تھوڑا ڈر گیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بھاگتا ہوا اپنی ورک شاپ کے پاس گیا۔ جو ہی میں ورک شاپ کے پاس پہنچا گاڑی کا ہارن پھر سے بجنے لگا اور اس کی ہیڈ لائٹس آن ہو گئی۔ جو ہی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہوئی میرے تو جیسے ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ میں نے پھر ہمت کی، میں پھر گاڑی کے قریب جانے لگا۔ گاڑی کے قریب جب میں جانے لگا میں نے کوشش کی کہ میں جھانک کر کچھ دیکھوں۔ مجھے اندر ہلکی سی چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں ان کالے شیشوں میں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی ماجرا ہو رہی ہے۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں بھاگا اپنی ورک شاپ میں۔ میں نے ورک شاپ کا دروازہ بند کر لیا۔ ابھی بھی باہر مسلسل ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ کوئی ہارن بجائے جا رہا ہے، کوئی گاڑی سے باہر نہیں نکلا۔ پوری رات گزر گئی، نہ وہ ہارن بند ہو، نہ میں وہاں سے گزروں، نہ میں باہر جا سکوں۔ مجھے تو ڈر ہی اتنا لگ رہا تھا، یہاں تک کہ رات بھر میں اپنی ورک شاپ میں بند رہا۔ صبح جب ہوئی معمول کے مطابق پتہ نہیں رات کے کس پہر میری آنکھ لگی، میں کیسے کونے میں گرا ہوا تھا، میں وہیں سو گیا۔ جب میں نے اٹھ کر کھڑکی کھول کر دیکھی باہر وہ کالی گاڑی نہیں تھی، وہ کالی گاڑی غائب ہو گئی، بسیں گزر رہی تھی۔ میں فوراً سے ورک شاپ سے باہر نکلا، میں نے ورک شاپ کو تالا لگایا، موٹر سائیکل لیا اور گھر گیا۔ گھر پہنچا تو گھر والے الگ پریشان تھے کہ تم رات بھر سے کہاں تھے؟ ہم لوگ تو اتنے پریشان تھے۔ میرے ابو جو تھے اس وقت شہر سے باہر تھے، امی اکیلی تھی، 2 چھوٹی بہنیں تھیں، کوئی میرے پیچھے آنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ الگ پریشان تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا جو میں نہیں آیا۔ میں نے انہیں رات والا سارا قصہ بتایا۔ امی تو بہت زیادہ ڈر گئیں۔ امی نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تم نے سوچ سمجھ کر دیکھا نا، کہیں تمہارا وہم نہ ہو کہ گاڑی میں کوئی تھا نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں
سارا دن یہ کام کرتا ہوں, ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ گاڑی میں کوئی اور مجھے نظر نہ آئے. اس گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی انسان مجھے نظر نہیں آیا. مجھے بخار بھی ہو گیا, ایک رات کا خوف تھا یا جو بھی تھا, بڑی سخت میری طبیعت خراب, میں ورک شاپ پر جا ہی نہیں سکا. اگلے دن ابو آئے, ابو کو ساری بات بتائی. ابو نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو مولوی صاحب کے پاس. میں نے کہا کہ ابو کچھ نہیں ہوتا, بس وہ جو بھی تھا گزر گیا, ہو سکتا ہے دوبارہ ایسے نہ ہو. میں نے ان کی بات کو جیسے جھٹلا دیا. ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ زیادہ وہم نہ کریں, میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں سے جلدی نکل آؤں, کیونکہ امی ابو نے کہا کہ بالکل ویران جگہ ہے, ویران جگہوں کے اوپر بہت سی مخلوقات, جنات, بھوت پریت ہوتے ہیں. میں ورک شاپ پر واپس آیا, میں نے ورک شاپ کھولی, کام شروع کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ کل تمہاری ورک شاپ بند تھی, میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا. اس کے بعد معمول پر کام چلتا رہا. 1-2 دن گزر گئے. میں مغرب کے فوراً بعد عشاء تک 8 بجے تک اپنے گھر چلا جاتا تھا, 8 ساڑھے 8 بجے تک چلا جاتا تھا. ایک دن ایسا آیا کہ رات کا ہی ٹائم تھا, ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا, ابھی مغرب کی اذان, عشاء کی اذان کے بعد کی بات ہے, ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنی جیسے ورک شاپ بند کرتا ہوں اور گھر جاتا ہوں. ایسا محسوس ہو رہا تھا میری ورک شاپ کے باہر جتنا بھی حصہ وہاں پر جیسے دھواں دھواں سا ہے, جیسے سردیوں میں دھند سی آ جاتی ہے, ویسا سا محسوس ہو رہا تھا. جیسے وہاں پر آس پاس ہر جگہ پر دھواں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی کیوں یہ جگہ ایسی ہوئی پڑی ہے, جیسے دھواں ہے فضا میں, پتہ نہیں کسی نے کچھ جلایا یا کیا ہوا ہے. بالکل جیسے اسموگ ہوتی ہے ویسے سا سین لگ رہا تھا. آس پاس میں نے کافی جگہوں پر دیکھا, مجھے کہیں کوئی آگ, کوئی دھواں, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, لیکن پراپر جو فضا تھی اس میں ایک دھند سی محسوس ہو رہی تھی. میں نے سوچا کہ شاید ابھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد تھوڑی سی ہوا بڑی تیز سی چلنے لگ گئی. درخت کے سوکھے پتے تھے, وہ پتے ہوا میں اڑنے لگ گئے. ایسے پتے اڑے تھے جیسے آندھی شروع ہو جاتی ہے, اور ایسے ہی ہوا, آندھی شروع ہو گئی. آندھی بہت تیز تھی. اب باہر ہم لوگوں نے جیسے وہ ٹائر وغیرہ لٹکائے ہوتے ہیں, ایک نشانی بھی ہوتی ہے کہ یہ ورک شاپ ہے یا یہ ایک ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو ان چیزوں کی, تو ہم لوگ وہ باہر ہی ڈسپلے پر ہی رکھتے ہیں. میں نے جلدی سے وہ ٹائر وغیرہ اتارے. وہاں پر کچھ اور چیزیں تھی, سامان تھے, جو گیس فلنگ پائپ ہوتا ہے, ایئر فلنگ پائپ ہوتا ہے, وہ سارے میں نے نکالے اور میں نے اس کو ورک شاپ کے اندر رکھا, اور اپنی کرسی بھی میں نے ورک شاپ کے اندر کر لی. اتنی تیز ہوا تھی, مٹی تھی, دھول تھی, گاڑیاں بھی گزر رہی تھی, 1-2 گاڑیاں بھی گزری. اس کے بعد بالکل جیسے سڑک خالی ہوگی. 9, ساڑھے 9, 10 بج گئے اسی طوفان میں. اب وہ اتنی تیز آندھی تھی کہ میں وہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا, جا نہیں سکتا تھا, مجھے مجبوراً وہیں پر بیٹھنا تھا. جیسے ہی 10, ساڑھے 10 کا ٹائم ہوا, ہوا آندھی کم ہو گئی. وہ شدت, وہ پتوں کا اڑنا, مٹی کا اڑنا, درختوں کا جھولنا کچھ کم ہوا, اور ہوا کی جو وہ آوازیں تھی آندھی کی, وہ بھی بہت زیادہ تیز تھی. اور میری ورک شاپ کوئی بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں تھی, تھوڑا سا یہ بھی ڈر تھا. میں پھر سے اٹھا اور میں نے سوچا کہ ورک شاپ کو بند کرتا ہوں. جو ہی میں ورک شاپ کو بھی بند کر رہا تھا, مجھے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی. میری پوری جان ہی نکل گئی, جیسے ایک خوف سے تاری ہوئی. وہی ہارن تھا جو اس کار کا تھا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کار بالکل میری ورک شاپ کے پاس کھڑی تھی. وہ کب آئی, اس کے آنے کی مجھے کوئی آواز نہیں آئی, صرف مجھے ڈائریکٹ ہارن سنائی دیا. ہیڈ لائٹس چل رہی تھی, کالے رنگ کی وہ کار میری ورک شاپ سے تھوڑی دور کھڑی تھی. میں خوف سے, تجسس سے, حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. تبھی دیکھتے ہی دیکھتے کار کا دروازہ کھلا. اب میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہوگی. میں ایسے اسٹل ہو کر کھڑا ہوا تھا جیسے کوئی اسٹیچو ہوتا ہے, میرے سے ہلا جلا بھی نہیں جا رہا تھا. وہ خوف طاری ہو گیا. جو کچھ اس کار سے میں نے باہر نکلتے دیکھا, میری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا, بچ ہی نہ پاتا شاید وہ. میرے ساتھ یہ حادثہ پہلے ہو چکا تھا کہ میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ اس میں کچھ اور مخلوق ہے. ایک آدمی اس گاڑی میں سے نکلا. آدمی جب گاڑی سے باہر نکلا, اس کا قد اتنا دراز تھا, اتنا دراز تھا جیسے کوئی بہت بڑا کوئی درخت ہوتا ہے, کوئی کھمبا ہوتا ہے. اتنے لمبے قد کا آدمی اس گاڑی میں سے نکلا. بالکل جیٹ بلیک اس کا چہرہ تھا, سفید اس کی آنکھیں تھیں, ہاتھ اس کے ایسے تھے جس طرح سے کوئی آگے وہ کپڑا سا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے. بالکل کالا لباس تھا. ایک دم سے وہ گاڑی سے نکلا اور میرے سامنے میں نے اسے دیکھا ہے, اور وہ غائب ہو گیا ہوا میں.
گاڑی وہیں کھڑی تھی اور ہارن بج رہا تھا. میری ورک شاپ تو میں نے چیزیں اندر رکھی ہوئی تھی, میں لاک لگا رہا تھا, میں نے تالا لگایا, بائک لیا اور میں وہاں سے بھاگ نکلا. پتہ نہیں میں نے کتنی سپیڈ پر بائک چلائی. میں گھر پہنچا, میری حالت بہت بری ہو چکی تھی. خوف سے میں چلانے لگ گیا, میں چیخے مار رہا تھا. ایک عجیب میرے دماغ پر خوف طاری ہو گیا. میں نے ان کو کہا کہ میں نے آج ایک بھیانک مخلوق کو دیکھا, وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا, وہ بہت ڈراؤنا تھا. امی ابو نے حوصلہ دیا. گھر پہنچتے پہنچتے 11:30 ہو گئے تھے. امی نے کہا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کی ہے؟ میں نے کہا کہ اتنی شدید آندھی طوفان تھا, میں کیسے آتا؟ ان لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی آندھی طوفان نہیں تھا, تمہیں کس نے کہا وہاں پر آندھی طوفان تھا؟ میں نے بتایا میرا یقین کریں بڑی شدید آندھی تھی, بخار مجھے شدید, میرے سر میں درد, میری آنکھیں ریڈ ہو گئی. امی نے کہا کہ ابھی یہ ٹائم تو نہیں ہے کسی کے پاس جانے کا. ابو نے اسی ٹائم مجھے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا, تو ایسا لگا جیسے ابو کے سر کو کسی نے پکڑ لیا. وہ بیچارے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کر کہنے لگے کہ میں دم نہیں کر پا رہا, مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے سر پر کوئی دباؤ ڈال رہا ہے. وہ رات میں سو نہیں سکا. پوری رات میرے کانوں میں خوفناک چیخیں گونج رہی تھیں, وہ آوازیں جو اس آندھی میں بھی تھیں, اور ایک عجیب سی بھیانک آواز. پتہ نہیں کب میں سویا, کب مجھے صبح امی نے جگایا. 10 بج رہے تھے, میں جاگا. ایسے میرا جسم نڈھال تھا جیسے میں بہت مریض اور بیمار ہوں. میں اٹھا, میں نے ہمت کی, میں نے ابو سے کہا کہ سب سے پہلے مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں. ابو نے کہا کہ تم پہلے چلے جاتے, میری بات مان لیتے تو شاید اتنا آج تم ڈرے ہوئے نہ ہوتے. میں نے ابو سے بھی معافی مانگی کہ کبھی بھی بڑوں کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے. خیر ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس پہنچے. انہیں جا کر میں نے اپنی ساری حقیقت بتائی. انہوں نے مجھے دم وغیرہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا شکر کرو کہ تم بچ گئے, تمہارے ماں باپ کی دعائیں تھیں تمہارے پیچھے. وہ اتنا بھیانک جن تھا جس کا گزر بسر اس راستے سے ہے جو وہاں سے کبھی کبھار وہ مخلوق گزرتی ہے. شاید وہاں پر جو پرانے درخت ان پر ان کا بسیرا بھی ہو, کیونکہ یہ جنات وغیرہ درختوں پر رہتے ہیں. اس نے جب تمہیں تن تنہا اکیلے وہاں پر دیکھا, بعض اوقات جنات کی یہ بھی ایک انسانوں کو ڈرانے کی, ان پر آسیب کرنے کی, نقصان پہنچانے کی, یہ بھی ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس چیز پر آپ ہیں, چاہے کوئی ہاسپٹل ہے, چاہے کوئی مٹھائی کی دکان ہے, چاہے کوئی کپڑے کی دکان ہے, وہ اسی طرح کے چیزوں کے جیسے گاہک بن کے, کسٹمر بن کے آتے ہیں انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس پر بسیرا کرنے کے لیے. تو وہ جن تھا. پہلے تو تم بچ گئے, تم کمرے میں چلے گئے, تم نے اپنی ورک شاپ بند کر لیا, آیت الکرسی پڑھتے رہے, اور دوسرا تم سگریٹ پی رہے تھے. دوسری دفعہ اس نے اپنا آپ تمہارے اوپر ظاہر اس لیے کیا کیونکہ تمہارے پاس ایک تو سگریٹ نہیں تھی, دوسرا تم باہر تھے. اس نے تمہیں اسی ٹائم نقصان دے دینا تھا, لیکن وہ ہوا میں اڑ گیا. اس نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کر دیا. تمہاری قسمت اچھی تھی, تم فوراً وہاں سے بھاگ گئے, کیونکہ جیسے وہ فضا میں گیا تھا وہ اپنے اصل روپ میں آ کر تمہیں نقصان ہی پہنچانے والا تھا. مجھے یاد ہے میں نے اللہ اکبر کہہ کر موٹر سائیکل سٹارٹ کیا تھا, اور پورے راستے میں درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتا ہی گھر پہنچا تھا, اور بلند آواز میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے مجھے دم کیا اور کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے وہاں سے اپنی ورک شاپ ہٹا دو. وہ ویران راستہ, وہ ویرانہ جو ہے, وہ ہائی وے کا ایسی جگہ ہے جہاں پر تمہارے سوا رات کے اس پہر میں کوئی انسان نہیں ہوگا. پھر جو ویرانے ہوتے ہیں جہاں پر یہ جنگل جھاڑیاں ایسی سڑکیں ہوتی ہیں جہاں پر کوئی انسان نہیں ہوتا, وہاں پر پھر جنات کا گزر بسر ہوتا ہے, اور وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, بعض انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. ابھی تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ جس درخت کے سائے میں تم نے ورک شاپ بنائی ہے وہاں پر کسی کا بسیرا نہیں ہے. اگر وہاں پر کسی کا بسیرا ہوتا تو شاید ابھی تک پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا کیا کرتے. جنات بہت سخت ہوتے ہیں. ویرانوں میں جہاں پر انسان آباد نہیں ہوتے, ان جگہوں پر جن جنات کا بسیرا ہوتا ہے وہ پھر انسانوں کو برداشت کرتے ہی نہیں ہیں, وہ جانی نقصان دے دیتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ 3 دن دم کرواؤ, اور 3 دن کے بعد جانا اور اپنی ورک شاپ وہاں سے خالی کر دو. 3 دن میں نے ان سے دم کروایا, کچھ میری حالت ٹھیک ہوئی. میں نے انہیں بتایا کہ مجھے چیخیں سنائی دیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اس کا تھوڑا اثر ہے تمہارے اوپر ابھی. 3 دن دم کروانے کے بعد چوتھی رات میں سکون سے سویا. اگلے دن ابو میرے ساتھ گئے, کچھ مزدور ہم نے لیے, ہم لوگ گئے وہاں سے سامان وغیرہ سارا اٹھایا. کچھ وہاں پر میں نے اپنی تھوڑی سی جیسے وہ باہر حصہ بنوایا تھا وہ سارا ختم کیا کہ میرے علاوہ یہاں پر کوئی نہ آئے اور آ کر وہ نہ یہاں پر پھنس جائے جیسے میرے ساتھ ہوا. گرا دیا اس ورک شاپ کو ہم نے, اور جو جن کی وہ جگہ تھی ان کو بھی میں نے اس بارے میں بتایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جو بستی ہے وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے ایک بار کوشش کی تھی وہاں پر
یہ پھل فروٹ کی ریڑیاں لگانے کے لیے. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ہی رات ہوتی ہے ہمیں سڑک کے اوپر سے بہت بھیانک آوازیں آتی ہیں. واضح طور پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت بھاری مخلوق یہاں سے گزرتی ہے. پھر وہ لوگ تو جلدی وہاں سے چلے جاتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کبھی اگر اس بستی سے کوئی آتا تھا کوئی موٹر سائیکل کو پنچر لگوانے تو یہی کہتے تھے کہ بھائی جلدی نکل جایا کرو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوٹ مار کا بھی ڈر ہوتا ہے ایسی جگہوں پر تو اس سے وہ کہتے ہوں گے. لیکن وہاں پر لوٹ مار کا تو سسٹم تھا نہیں اس وقت. جو جنات کا کام میرے ساتھ ہوا وہ اتنا عجیب تھا کہ اس کو آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی میری ورک شاپ ہی ہے, میں میاں والی میں ہی میری ورک شاپ ہے جہاں پر پہلے تھی. اب اس مارکیٹ میں نہیں ہے, دوسری جگہ پر میں نے بنا لی ہے. لیکن وہ جو حادثہ میرے ساتھ ہوا اسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ رحیم آپ کا. سر کبھی بھی ایسے ویرانوں میں جہاں پر کوئی اور انسان نہ ہو, جہاں پر کوئی اور دکان نہ ہو, جہاں پر کوئی اور جگہ نہ ہو, وہاں پر ایسا کوئی بھی کام اکیلے سے شروع نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے عجیب و غریب بھیانک حادثات ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. اور ان سب باتوں سے بڑھ کر ہمارے والدین کی جو صلاح ہوتی ہے, جو ان کی نصیحت ہوتی ہے, اسے پہلے عمل کرنا چاہیے. کہ جب ہمارے والدین کہتے ہیں کہ ابھی یہ کام کر لو, جیسے رحیم کے فادر نے ان کو کہا کہ ابھی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں, لیکن ان کو انہوں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا تو بعد میں انہوں نے نقصان اٹھایا. اس لیے اگر ہم لوگ پہلے اپنے والدین کی بات سن لیں, مان لیں, تو ہم کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی machine57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.